लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। अब दुनिया में जहाँ भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप इंग्लिस्तान में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, अफ्रीका के किसी मुल्क में हैं, आप मोज़म्बिक में हैं, आप भूटान में हैं, आप सूडान में हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में हैं, पाकिस्तान के किसी बहुत छोटे से गांव में हैं, किसी क्रिश्चियन गांव में हैं, किसी अहमदी गांव में हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम इशू लेकर आया हूं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो किस तरह मिनॉरिटीज़ के साथ, किस तरह क्रिश्चियनों के साथ, किस तरह अहमदियों के साथ और किस तरह ये हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ कैसे कवानीन बनाते हैं और उनको वहाँ से ख़त्म करने के लिए, उनकी नस्ल कशी करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करती हैं। तो आपको याद होगा कि 2017 में 30 मार्च 2017 में एक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक फ़ैसला दिया था ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, तौहीन मज़हब के ऊपर, जो कि 295A, 295B, 295C पर था। और ये एक तफसीली फ़ैसला उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर आप ये भी हैरत अंगेज़ बात होगी, उसमें उस फैसले के अंदर जो कापी है, जो मौजूद हैं, सफ़ात हैं, उसमें सहाफ़ियों ने जो उनके ऊपर असर अंदाज हुए, अपना असर डाला। मैं सिर्फ आपको वो रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि वो किस तरह उन्होंने क्या क्या अपने असरात डाले लोगों को, गरीबों को, और जिनके मुंह में पहले ही ज़ुबान नहीं है कि वो किस तरह को बोल ही नहीं सकते, वो सच को सच नहीं कह सकते, उनके ख़िलाफ़ कैसे वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पर असरअंदाज हुए। ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी वही हैं जिन्होंने एक कातल मुमताज़ कादरी को उसके लाशे को बोसा दिया था। ये वही जिनके ऊपर करप्शन के बेशुमार केसेस हैं और इनको निकाला गया था। इन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी हर्ज़ारसाई की थी। ये वही शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं। बेशक ये मुस्लिम लीग नून ने उनको अपॉइंट कराया था, तो लेकिन इसको समझना है, लेकिन जब वो कोई भी शख्स इंसाफ की नशिस्त पे जाकर बैठता है, सीट पर बैठता है, उसे फिर जमातें नहीं देखनी होती, उसे इंसाफ देखना होता है और लोगों को इंसाफ मुहैया करना होता है। लेकिन इस जज साहब ने तो अखीर ही कर दी इंसाफ की कि सहाफ़ियों के उन लिखे हुए कॉलम्स को अपने फ़ैसले में शामिल करके उनको अमर कर दिया है, ताकि जब भी इसका फ़ैसला पढ़ा जाएगा उनकी तहरीरें उस फैसले में पढ़ी जाएंगी कि क्या असरअंदाज हुए थे वो। तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों का आला अदालतों पर तौहीन मज़हब के हक़ में काजियों पर दबाव। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो देख सकते हैं। वो मैंने जंग का आपको एक अदारिया सुनाया था कि जंग ने जो अदारिया लिखा था वो क्या था। आज मैं आपको नवाए वक्त का पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर अखबार है, जो कि लाहौर से, जिसकी बुनियाद रखी गई निज़ामियों ने रखी, अमीर निज़ामी ने, मजीद निज़ामी ने, तो वो किस तरह असरअंदाज हुआ इस जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर, उसकी अदालत पर। तो उन्होंने भी अपने अदारिये में लिखा, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। ये नवाए वक्त अपने दारिये बानवान सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुतवज्जा करते हुए ना सिर्फ सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया है, बल्कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निज़ाम को वज़ा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए लिखा, पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम हुआ है।
جو کہ سب سے بڑا جھوٹ لوگوں کو سنایا جاتا ہے کہ یہ 14 نکات میں شامل نہیں تھا۔ جن کو یاد ہو وہ 14 نکات پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء اکرام بالخصوص رسول اکرم، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام اور اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کی پاسداری حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی ہے کہ نام نہاد ترقی پسند اور لبرل ہونے کے دعوے داروں نے اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں اسلام اور قابل احترام مذہبی ہستیوں اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے تمسخر کو اپنا مشن بنا لیا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف توہین آمیز کلمات اور مسلمانوں کے جذبات بڑکا کر معاشرے میں نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش کے مترادف ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر مقدس ہستیوں کی تضحیک کرنے والوں کی سرگرمیاں ناقابل برداشت ہیں۔ حکومت کو اس کے خلاف سخت تادیبی اقدام اٹھانے چاہیے۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ ہونا افسوسناک۔ وزارت داخلہ کو سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ کے نظام کو مؤثر و فعال بنا کر آپریشن رد الفساد کے ذریعے گستاخی کے مرتکب افراد اور ان کے سہولت کاروں کو نکیل ڈالنا چاہیے، تاکہ سوشل میڈیا پر جاری اس شرمناک مہم کو لگام دی جا سکے۔ یہ نوائے وقت 29 اپریل کو، یعنی اس نے فیصلہ دیا تھا 30 مارچ کو 2017 کو، لیکن یہ اس میں شامل کر لیا گیا۔ نوائے وقت 29 اپریل 2017۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مہم کو فتنہ انگیزی، شر انگیزی اور اشتعال انگیزی کی شرمناک کارروائی قرار دیتے ہوئے جناب انصار عباسی، آپ جانتے ہیں ان کو، یہ کالم لکھتے تھے جنگ میں، پھر انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھنا شروع کر دیا، اور آج کل اپنا یہ ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور یہ اسلام کے بہت بڑے داعی ہیں۔ انصار عباسی معروف صحافی کالم نگار لکھتے ہیں کہ یہ قانون تو ریاست کو گستاخی کے الزام پر کارروائی کی ہدایت دیتا ہے۔ جو کچھ حال ہی میں عدلیہ، پارلیمنٹ اور حکومت نے سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد ہٹانے کے لیے کیا، وہ انتہائی قابل تعریف اقدام ہے، اور اس کا مقصد ایک ایسے فتنہ پر قابو پانا ہے جو کسی بھی اسلامی معاشرے میں اشتعال انگیزی، نفرت اور غم و غصہ کا باعث بنتا ہے۔ کسی ایک واقعہ کا بہانہ بنا کر کوئی اگر یہ چاہے کہ بلاسفیمی لا کو ہی ختم کر دیا جائے، یا کوئی آزادی رائے کے مغربی معیارات کو یہاں لاگو کیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے فتنہ بڑھے گا۔ حکومت اور ارباب اقتدار کو گستاخانہ مواد کی تشہیر سے روکنے اور مرتکبین کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے مزید لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ اس طرح سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کو روکا جائے اور ایسا کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں پر توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگانے والوں سے بھی سختی سے نمٹا جائے، جو کہ آج تک بھی کسی سے سختی سے کیا اسے ویسے ہی نہیں، اسے پوچھا بھی نہیں گیا کہ تو نے یہ اس پہ الزام کیوں لگایا تھا۔ انہیں سزائیں دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مواد، جھوٹے الزامات کو بھی سوشل میڈیا پر بلاک کیا جائے اور میڈیا پر اس کی تشہیر کو سختی سے روکا جائے۔ ہمیں نوجوانوں اور بچوں کو یہ تعلیم بھی دینی چاہیے کہ وہ نہ صرف ہر صورت میں اپنے دین اور مقدس ہستیوں کا احترام کریں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے مذاہب کو بھی برا مت کہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب ہیں، معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور مورخہ انہوں نے 17 اپریل 2017 کو انہوں نے یہ لکھا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا اس میں گل کھلائے گئے ہیں، صحافیوں نے جو کھلائے ہیں وہ ذرا سنیے۔ سوشل میڈیا کے مثبت پہلوؤں پر روشنی
ڈالنے کے بعد گستاخانہ مواد پر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے معروف کالم نگار محترم جاوید چودھری صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ یہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور آج کل یہ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ کرتے ہوئے دنیا میں ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ سوشل میڈیا میں بھی درجن بھر خرابیاں موجود ہیں۔ اب ان سب خرابیوں میں بڑی خرابی سینسرشپ کی کمی ہے۔ یہ سینسرشپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ بات نہ کر سکے، کوئی بندہ حق لکھ نہ سکے، سچائی لکھ نہ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ سینسرشپ کی کمی ہے۔ ان سب آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پیج پر کوئی بھی مواد چڑھا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ خرابی خوفناک ہے اور اسلامی دنیا اس وقت اس خرابی کا بڑا ہدف ہے۔ دنیا کے چند منافق مسلمان، چند عاقبت نااندیش پاکستانی، چند شر پسند غیر مسلم اور چند ننگے افلاس قادیانی، وہ قادیانی پر بھی برس رہے ہیں، خرابی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر روزانہ گستاخانہ مواد چڑھا دیتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں ایسے 70 گستاخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں 70 گستاخ ہیں۔ جب انہوں نے یہ کالم لکھا تھا اور یہ انہوں نے جج صاحب کو، یہ بھی اس فیصلے میں شامل ہے۔ خدا اندھیر نگری کا آپ یہ ذرا دیکھیے کیا دور چلتا ہے۔ پاکستان میں سے 70 گستاخ ہیں۔ ایف آئی اے نے 11 لوگوں کا ایک ایسا گروہ بھی پکڑا جو مسلسل یہ مکروہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ لوگ پاکستان سمیت پوری دنیا میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی بے بسی کی کیفیت کے بارے میں جناب اولیاء مقبول جان کیا فرماتے ہیں جی؟ رقم تراز ہوئے ہیں کہ پاکستان کی عدالت میں اس فکرے کی گونج آبرو ماہ نام مصطفیٰ است، اس مملکت خداداد میں بسنے والے ان کروڑوں لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، جو گزشتہ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے روز اپنی بے بسی پر ماتم کرتے ہیں، خون کے عنصر ہوتے ہیں۔ ایسا تو دنیا اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ہر روز ایک گروہ جو خود سیکولر اور لبرل کہتا ہو، وہ فیس بک، ٹویٹر اور ویب سائٹس پر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرے، سید الانبیاء کی توہین کرے، سید الانبیاء کی شان میں گستاخانہ جملے کہے، کارٹون بنائے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہرزہ رسائی کرے اور کوئی ان کا گریبان نہ تھامے، انہیں روکنے کی کوشش نہ کرے، ان پر نفرت انگیزی جیسے نرم قانون کے تحت بھی مقدمہ درج نہ ہو۔ آگے دیکھیے، سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ تھے جو رات سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ان بدبختوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی خامیوں پہ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ اسلام کی برائیاں ہیں، ان کو وہ بدبخت کہہ رہے ہیں جناب اولیاء مقبول جان صاحب اور انصار عباسی صاحب۔ مورخہ 20 اپریل روزنامہ جنگ، کیا میڈیا کچھ چھپا رہا ہے؟ اور یہ جو اس کے بعد جاوید چودھری صاحب محمدی طریقہ، مورخہ 29 اپریل 2017 روزنامہ ایکسپریس، اور اولیاء مقبول جان آبرو ماز نام مصطفیٰ است، مورخہ 10 مارچ 2017 روزنامہ دنیا۔ سینئر صحافی ہارون الرشید میڈیا پر گستاخانہ عوامل کے تناظر میں اپنے جذبات کا اظہار قوت عشق محمد کی نسبت سے کرتے ہوئے رقم تراز ہوئے کہ ایمان ایک قلبی واردات بھی ہے جس نے اس کا ذائقہ نہیں چکھا وہ کبھی بھی نہیں جان سکتا کہ کن کیفیات سے وہ دو چار کرتا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء عزائم تو بات دوسری ہے،
زندوں کی حکایات سنیے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب رسول نے ادراک کے کیسے کیسے چراغ ان میں روشن کیے۔ اسد اللہ غالب نے نعت کا قصد کیا تو عالم حیرت میں رہا، کیا کہا تو کیا کہا۔ یہ وہی اسد اللہ غالب صاحب ہیں جن کے اوپر یہ 24 گھنٹے شرابی ہونے کا، شراب میں مست ہونے کا جو الزام لگاتے ہیں۔ اسد اللہ غالب صاحب، اسی غالب کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے نعت لکھی تو کیا لکھی؟ اب وہ جو ایک شرابی ہے وہ کیسی نعت لکھتا ہے؟ حالانکہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ شرابی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے ہیں کہ جی غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشت شتم، آن ذات پاک مرتبہ داں محمد است۔ علامہ اقبال، ان پہ بھی انہوں نے یہی ملاؤں نے، اس وقت کے صحافیوں نے، ایسے صحافیوں نے یہی لگایا تھا الزام کہ وہ بھی شرابی ہے، کبابی ہے، اور نہ جانے کیا کیا وہ کرتا ہے، اور وہ احمدی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ علامہ اقبال نے تو اپنا اعزاز ہی نبی محترم کی مداح سرائی کو قرار دیا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ ہارون الرشید جج صاحب جشن منائیں مورخہ 29 اپریل 2017 روزنامہ جنگ۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ دیکھیں کس طرح ان صحافیوں نے ججوں کے اوپر اور خاص طور پہ اس جج کے اوپر اثر انداز ہو کر کیا کیا انہوں نے لوگوں کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کیسے قوانین بنوائے۔ اب ایک اور صحافی ہیں جن کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جناب مشتاق احمد قریشی صاحب، یہ سوشل میڈیا پر ناموس رسالت کے باب میں انتظامیہ کی خاموشی اور غفلت پر آواز بلند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو، برقی ذرائع ابلاغ ہوں یا اخبارات، سب جگہ ناموس رسالت کے بارے میں طرح طرح کے بیانات، اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن متعلقہ افراد کی کہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ حالانکہ جیلیں بتائیں گی آپ کو، جیلوں کا ریکارڈ بتائے گا آپ کو کہ کتنے لوگ جیلوں کے اندر اس مقدمے میں وہ بیچارے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، کہ وہ لوگوں سے کس طرح ایسولیشن میں چلے گئے ہیں، لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ ذرا آپ جیلوں کا ایک مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے اور ان کو وزٹ کیجئے۔ اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کسی قسم کی گدگن لگائی جا رہی ہے، بلکہ طرح طرح کے بیانات سے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے، خالص دینی معاملہ ہے۔ دیگر تمام معاملات چاہے سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ 28 مارچ 2017 روزنامہ جنگ۔ ناموس رسالت ممتاز عالم دین، چیئرمین روت حلال کمیٹی محترم مفتی منیب الرحمان، جو کہ اب وہ چیئرمین نہیں رہے، ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی مدلل انداز میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہے۔ مغربی دنیا میں وقفے وقفے سے توہین رسالت کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات سے امت مسلمہ کو روحانی اذیت پہنچتی ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ دیدہ دانستہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے خبث باطن اور نفرت کا اظہار ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس مسئلے میں اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہے۔ مفتی منیب الرحمان تحفظ ناموس رسالت کے لیے حکمت عملی، یہ انہوں نے مورخہ 29 اپریل 2017 روزنامہ دنیا میں یہ کالم ان کا شائع ہوا تھا۔ مجلس شورا کے ایوان زریں یعنی قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے مورخہ 14 مارچ 2017 کو ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ایوان سوشل میڈیا اور دوسرے تمام ذرائع ابلاغ پر مسلسل توہین رسالت کی اشاعت کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور حکومت سے پرزور
مطالبہ کرتا ہے کہ مملکت اسلامی میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات اور ان کے دین اور پیغمبر خاتم الانبیاء نبی حق برحق کے خلاف توہین امیز مواد کی اشاعت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ میں نے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ایک کرپٹ جج نے ان کے سب کے اثرات کو قبول کیا اور یہ فیصلہ صادر کیا، یعنی بلاسفیمی لا 295A 295B اور 295C، اور پھر یہ کرپشن کا بے تاج بادشاہ اب جانے کس کے ہاتھوں اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا، چونکہ یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک کرپٹ شخص ہے اور لوگوں کو نوازنے میں اور لوگوں سے فراڈ کرنے میں، کرپشن کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ سب کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہے اور یہ درخواست کرتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ہر معلومات اور ہر خبر آپ تک پہنچتی رہے۔ پرویز روشن آپ کی خدمت میں پھر سلام پیش کرتا ہے اور آپ کو خدا حافظ کہتا ہے، گڈ مارننگ کہتا ہے، گڈ آفٹر نون کہتا ہے اور گڈ ایوننگ کہتا ہے اور گڈ بائی کہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔